बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान के इस महीने में मैं आप सब से नेक दुआओं का और तमन्नाओं का तलबगार हूँ। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमें बताया जाता है कि सूरतुल कहफ़ की तिलावत करने से, सूरतुल कहफ़ को पढ़ने से हमारी दज्जाल से हिफाजत होती है और हमें ये सूरत पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने आप को दज्जाल से बचा सकें। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा क्यों है और क्यों सूरतुल कहफ़ की इतनी अहमियत है। लेकिन इससे पहले कि मैं सूरतुल कहफ़ में बयान की गई कहानियाँ आपको बताऊँ और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बताऊँ, मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करें और अगर आपको पता है तो ज़रूर करें, और कोशिश करूँगा कि इस वीलॉग के आखिर में मैं आपको वो जवाब दे दूँ। तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे दो अम्बिया हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है, यानी दो नबी ऐसे कौन से हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है पर इससे पहले वाली आसमानी किताबों में यानी तौरात, ज़बूर और इंजील में उनका ज़िक्र नहीं है। इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। अब सूरतुल कहफ़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सूरतुल कहफ़ में 4 बड़ी कहानियाँ ऐसी हैं जो सीधी सीधी हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है उन पर, और हमारी जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की डेली रूटीन में, जो हमारे इम्तिहानात हैं, उस पर असर डालती हैं। वो कहानियाँ हैं ईमान की। वह कहानी है, एक कहानी है ईमान के हवाले से, एक कहानी है माल और दौलत के हवाले से, एक कहानी है इल्म के हवाले से, और आखिरी कहानी है ताकत के हवाले से। वो चीज़ें हैं जिन पर दज्जाल डायरेक्ट आप पर हमला करेगा, यानी वो आपके ईमान पर हमला करेगा, वो आपके माल पर हमला करेगा, जो हमें बताया गया हदीसों के थ्रू, वो आपके इल्म पर यानी आपके नॉलेज पर हमला करेगा, और ऑफ कोर्स ताकत यानी पावर, उस पर हमला करेंगे। तो पहली कहानी की तरफ चलते हैं जो है असहाबे कहफ़ की। और असहाबे कहफ़ में जो कहानी है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। नाज़रीन, ये चंद नौजवान थे जो अपने अल्लाह पर यकीन करना चाहते थे और अल्लाह ताला ने इनकी ईमान को मज़बूत रखा और इनके ईमान की हिफाजत करने के लिए इन मॉडर्न टर्म इनको नींद में सुलाया 309 साल तक के लिए। लेकिन अगर हम मॉडर्न टर्म में देखेंगे तो टाइम ट्रैवल करवा दिया ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। कुरान में लिखा है, व इज़े तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाहु फहवूहु इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही। और जब तुम इन लोगों से और इनके माबूदों से जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं अलग हो गए तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा। ये नौजवान अपने ईमान को बचाने के लिए मुआशरे से अलग हो गए और अल्लाह ताला ने इन्हें 309 साल तक गार में महफूज रखा। और 309 साल बाद ये वैसे ही उठे जैसे ये सोए थे, और इनको लगा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए सोए थे। यहाँ पे सबक ये है कि ईमान अगर आपका है तो वो सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत करता है, लेकिन आपका ईमान सिर्फ अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ईमान की, और आपकी ईमान की वैल्यू क्या है, ये दज्जाल से आपकी हिफाजत कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी कि अगर आप अपना ईमान इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जो कुछ है, कुछ भी हो जाए, हमें अल्लाह पर जो हमारा ईमान है उसको हटने नहीं देना। नाजरीन, ये छोटा सा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुफ्ती मिंक साहब का एक लेक्चर है सूरतुल कहफ़ पर, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर सुने, वो बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्योंकि वो मुफ्ती हैं और मैं सिर्फ आपको समरी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूरतुल कहफ़ की अहमियत क्या है और वो क्यों और कैसे हमें हिफाजत करती है। फिर इसके बाद अगली स्टोरी है ऐसे दो दोस्तों की जिनको अल्लाह ताला ने बाग दिए। इनमें से एक के पास ज़्यादा बाग थे। तो कुरान कहता है, वदरिब लहुम मसल रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन आनाब। और उनसे दो आदमियों की मिसाल बयान करो, हमने उनमें से एक को अंगूर के बागात या बाग अता किए थे। लेकिन उस आदमी ने गरूर किया और यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ है वो अपनी काबिलियत की बदौलत है। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करवाना चाहता है कि रिज़्क किसी किस्म का भी हो, चाहे वो मालो दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो शोहरत हो, अल्लाह ताला
رزق دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اور جن کے پاس رزق کی کمی ہے ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ دجال سیدھا سیدھا آپ کے رزق پہ حملہ آور ہوگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ سٹوری جو ہے بیان کی، اور اسی لیے یہ سٹوری جو ہے اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں دجال سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، تو دوسرے دوست نے اس دوست کو کہا جو غرور میں مبتلا تھا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہ کہا جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اس شخص کو جس کے پاس زیادہ مال و دولت تھی، اس کو اپنے مال پہ غرور تھا، تو اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ اور اس کو ایسے لگا کہ اس کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اللہ نے اس کے باغ تباہ کر دیے۔ سبق یہ ہے کہ مال و دولت اور ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جتنا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ بہترین بانٹنے والا ہے بے شک۔ ناظرین، تیسری جو کہانی ہے اس میں جو ہے علم سے ریلیٹڈ، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، کیونکہ یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا، اور آج کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں، جو پریڈکشنز حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ کی گئی ہوئی ہیں وہ آج چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے شاید دجال کو ان کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف میں علم کے بارے میں جب حضرت موسیٰ اتنے طاقتور نبی ہیں اور نبی ہیں تو ان کا علم کتنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ایک اور شخص کو، ایک اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم کم تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہو آپ اس میں ایکسپرٹ ہو، لیکن دوسری فیلڈ میں کوئی اور ایکسپرٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سورۃ الکہف میں جو آیت ہے وہاں پہ میں کچھ آیتیں کوٹ کروں گا تاکہ میں اس کہانی کو سمجھا سکوں کہ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، حضرت موسیٰ کے لیے، اور تم اس بات پر صبر کیسے کر سکتے ہو جس کی حقیقت سے تم پوری طرح واقف نہیں ہو۔ آج کل کے حالات دیکھیں تو بہت سا فتنہ اور مس انفارمیشن پھیل رہی ہے، تو اپنے علم کو پائیدار کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کو علم دے سکتی ہے۔ دجال یعنی ڈسیور آپ کو ڈسیو کرے گا آپ کے نالج پر، اور اگر آج کے دور میں آپ زندہ ہیں تو اے آئی سے بنی ویڈیو اور اصلی انسان سے بنی ویڈیو میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تو دجال کا فتنہ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جب وہ ظاہر ہوگا، اگر ظاہر ہو چکا اللہ عالم، لیکن فی الحال آج کے دور میں ایسے فتنے موجود ہیں کہ ہمارے علم پر، ہماری نالج پر، ہماری آئی کیو پر حملہ ہوتا رہتا ہے، اور میں اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بنا انفارمیشن ویریفیکیشن کے انفارمیشن شیئر بھی کر دیتے ہیں اور اس کو سچا بھی مان لیتے ہیں۔ تو یہ علم پر حملہ بھی دجال کا حملہ ہوگا، یہ بھی دجال اس پر بھی آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور آخر میں ایک قصہ جس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی کیوروسٹی ہے، جو سورۃ الکہف میں مینشن ہوا ہے، وہ قصہ ہے ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا۔ اس قصے میں طاقت کون دیتا ہے اور کون طاقت کا اصل who is in charge of the power، اس قصے میں وہ بیان ہوا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا وہ قصہ سنایا اور ہمیں بتایا کہ ذوالقرنین نے پہلے مغرب اور پھر مشرق اور پھر ایسی جگہ پہ ٹریول کیا جہاں پہ لوگ یاجوج اور ماجوج کی شکایت کر رہے تھے۔ اور اس قصے میں ڈیٹیل میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ مفتی من کا وہ لیکچر سنیں جو اس صورت کے حوالے سے ہے،
ان کہانیوں کے حوالے سے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت طاقتور بادشاہ بتایا، حکمران بتایا، لیڈر بتایا، اور جب لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہماری پروٹیکشن یاجوج اور ماجوج سے کرو کیونکہ وہ فساد مچاتے ہیں، تو اور ہم اس کے عوض تمہیں دولت اور مال و دولت دیں گے، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا ہاتھ بٹاؤ نمبرز میں، اور انہوں نے ایک دیوار بلڈ کی، ایسی دیوار جس نے آج تک کئی فرقوں کے مطابق، کئی علماء کے مطابق یاجوج اور ماجوج کو قید رکھا ہوا ہے۔ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لوگوں میں رہتے ہیں، پر اینی ویز اس ڈسکشن میں جائے بغیر یہاں پہ جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ یاجوج اور ماجوج کو قید، انہوں نے دیوار بنائی جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کو قید کر دیا۔ یہ وہی یاجوج اور ماجوج ہے جن کے بارے میں پریڈکشنز ہیں کہ یہ پوری دنیا کو، اور حدیثوں میں بھی مل جاتی ہیں کہ پوری دنیا کو یہ بہت نقصان پہنچائیں گے مستقبل میں۔ جب یہ دیوار بن گئی تو قرآن کی ہی آیت ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت طاقت دی، لیکن انہوں نے اس طاقت کا عدل اور انصاف کے لیے استعمال کیا۔ جو طاقت تھی، وہ حکمران تھے، اس کا استعمال عدل اور انصاف کے لیے کیا، اور غرور بھی نہیں کیا، اور کہا کہ جو کچھ ہے اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو طاقت ہے وہ عارضی طور پر کسی انسان کے پاس ہو سکتی ہے۔ طاقتور فرعون بھی تھا، طاقتور نمرود بھی تھا، طاقتور ابو جہل بھی تھا، لیکن حقیقی طاقت صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ، طاقت یا کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، یہ ساری کہانیاں ہیں سورۃ الکہف کے اندر، بڑی جو کہانیاں ہیں، اور یہ اسی لیے ہیں، میں پھر سے بتاتا چلوں، 4 کہانیاں ہیں۔ آپ کا ایمان، اور یہ ہمیں دجال سے پروٹیکشن سورۃ الکہف کیسے دے گی، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دجال 4 چیزوں پر حملہ کرے گا، آپ کی اور میری جو زندگی میں عام ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ایمان پر، پھر ہماری مال و دولت اور ہر قسم کے رزق پر، ہمارے علم پر، اور ہماری طاقت پر۔ تو ہمیں یہ بھروسہ، ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ از دا سسٹینر آف ایوری تھنگ، اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ۔ ہیو فیتھ، ویری اسٹرانگ فیتھ ان یور ہارٹ، کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر رزق میں کمی ہے، رزق کے مسائل ہے، تو یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کیا ہے وہی آپ کو ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور اپنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کی، آپ کے نالج کی، آپ کے آئی کیو کی حفاظت کرے، تاکہ آپ مس انفارمیشن سے غلط طرف نہ چل پڑیں۔ اور آخر میں طاقت دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ الکہف میں لوگوں نے، اگر میں نے کہا تھا ہائپوتھیٹیکلی، لوگوں نے فیوچر میں ٹریول کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دجال یہ کر سکے گا، کیونکہ پریڈکشنز کے مطابق دجال ول بی ڈسٹرائڈ ان فیوچر آف ہز ٹائم۔ اسی طرح مال و دولت کی بات کریں تو جب وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریڈکشن کے مطابق رہیں گے، تو مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں رہے گی، لیکن جب وہ ہوگا طاقت میں تو اس کے پاس ہوگی۔ اسی طرح وہ آپ کے علم پہ بھی حملہ کرے گا، اور اپنے وقت کا سب سے طاقتور آدمی بھی ہوگا، اس لیے اس کو سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ختم کرنے سے پہلے میں جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی سورۃ الکہف کی ہے، آیت نمبر 110۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوستو، سورۃ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائشیں جو ہے ایمان، مال، علم اور طاقت ہے، اور کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ آج کا پسند آیا ہوگا۔ چھوٹی سی کوشش تھی رمضان کے حوالے سے، کوئی ایکسپرٹ یا عالم نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ جو میرا علم ہے سورۃ الکہف کو لے کر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اب میں آتا ہوں اس جواب کی طرف جو میں نے شروع میں کیا تھا، کہ 2 ایسے نبی کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن دوسری آسمانی کتابوں میں موجود نہیں ہے، تورات، زبور اور انجیل، یا کسی بھی بائبل میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ 2 نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام who was sent to people of عاد، and حضرت صالح علیہ السلام who was sent to people of سمود۔ بہت شکریہ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویلاگ پسند آیا تو کامنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔